बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस माशरे में इंसाफ ना मिलता हो, जिस माशरे में लोगों पर से एतबार उठ गया हो पुलिस का, और पुलिस वाला काम लोग खुद करना चाहते हो सिर्फ इस वजह से कि उनको पता हो कि जनाब अगर पुलिस के पास मसला चला गया तो वहां से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा और कुछ मुकमुका होकर काम खत्म हो जाएगा। उसी माशरे में अगर अदालतों पर से एतबार उठ जाए तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। जब कानून अपने हाथ में लेते हैं तो फिर इसी किस्म के वाकयात सामने आते हैं, जैसे कि आपने देखा, चाहे वो सियालकोट का मसला हो, टंडो आदम का मसला हो, या फिर खानेवाल का मसला हो। टंडो आदम में जो वाकया पेश आया वो आपने देखा जी और सुना भी, लेकिन कहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या लाइन ड्रॉ हो भी पाएगी या नहीं। पूरे सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, पूरा जुडिशियल सिस्टम, स्पेशली लोअर कोर्ट्स का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। क्यों कि वहां पे साल हा साल गुजर जाते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी तरह से पुलिस या थाना या कचहरी, वहां पे लोग जाते हुए घबराते हैं। पुलिस के पास लोग नहीं जाना चाहते, थाना कचहरी में लोग नहीं जाना चाहते, थाने के अंदर जाते हुए लोग कतराते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और इंसाफ तो बड़ी दूर की बात, इंसाफ आपको कभी नहीं मिलेगा पुलिस या थाने से। और फिर यही चीजें जब माइंड में बैठ जाती हैं लोगों के, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से खुद इंसाफ करने निकल पड़े। टंडो आदम में जो हुआ आपने देखा, एक शख्स जख्मी हुआ, एक हलाक हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे पुलिस गश्त कर रही है, वहां पे हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा। 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई। क्यों कि उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में, उस घर में जो कुछ हो रहा था, मोहल्ले वालों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस मोहल्ले में, उस घर में एक खातून और एक मर्द वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने वहां पे जो कुछ किया या करना चाहते थे वो 4 दीवारी के अंदर जरूर था, लेकिन मोहल्ले के लोग या इर्द गिर्द के लोग जो है वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट किया। मालिक मकान उस मोहल्ले का जो था वो भी वहां पे मौके पे पहुंच गया, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी, और उसके साथ भी जो कुछ हुआ आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 4 दीवारी के अंदर क्या सब कुछ हो सकता है, और चादर और 4 दीवारी का तहफ्फुज, जो हम एक बड़ा टिपिकल सेंटेंस है जिसको हम बोलते रहते हैं, क्या उसका तहफ्फुज मौजूद है या नहीं। या मोहल्ले वालों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो क्या इस वजह से तो नहीं था कि जनाब अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस उनसे कुछ मुकमुका करके उनको छोड़ देगी, या अगर ये केस अदालत में भी चला गया तो वहां से शायद उनको साल हा साल इंसाफ ना मिले, और ये सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि उस मोहल्ले में जारी था। तो 3 चीजें जो सामने रखना चाहता हूं और उसके जवाबात भी चाहता हूं। पहली बात तो ये कि चादर और 4 दीवारी का तहफ्फुज, क्या अगर 4 दीवारी के अंदर कोई चीज की जा रही है तो वो जायज है या नाजायज। दूसरी चीज, मोहल्ले वालों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, क्या उनका एतबार उठ चुका था इंसाफ से, अदालतों से और पुलिस से, या फिर कुछ और वजह थी। एक FIR रजिस्टर होती है, सिंधी में ये FIR है, टंडो आदम की मैं बात कर रहा हूं, और ये FIR सिंधी जो लोग जानते हैं वो आसानी इसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। 8 अफराद सलाखों के पीछे, और ये वाकया निहायत अफसोसनाक, और पुलिस के 2 अहलकार वहां पे आए, और जिस तरीके से वहां से मालिक मकान और उसके साथियों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस क्या काफी थी। अब तो वहां पे उस इलाके में काफी पुलिस नजर आ रही है, लेकिन
جس وقت محلے والوں نے پولیس کو بلایا یا انفارم کیا، کیا پولیس کافی تھی جو وہاں پہ موجود تھی، اور کیا 2 اہلکار سچویشن کو ہینڈل کر سکتے تھے یا نہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری بات یہ، گھبراہٹ میں یا جان کے محلے کا جو موب تھا، محلے دار تھے، جس طریقے سے ٹوٹ پڑے ان لوگوں پہ جو بچانے آئے تھے، جو لوگ موجود تھے گھر کے اندر ان کو بچانے آئے تھے، اس میں مالک مکان بھی تھا، اور جس طریقے سے ان لوگوں کو جو بچانے آئے تھے، جو مکان کے اندر تھے، ان کو چھریوں کے وار کیے گئے ان پہ، اور ان کو جس طریقے سے گھبراہٹ میں جو لوگ بچانے آئے تھے ان سے فائر بھی ہوا، اور اس کے بعد محلے والوں نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا، کیا وہ درست تھا یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے محلے کو صاف رکھنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت نہ ہو، لیکن پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ کیا چار دیواری کے اندر سب کچھ جائز ہے یا نہیں؟ پولیس اب کیا کر رہی ہے؟ عدالت کیا انصاف دے پائے گی یا نہیں؟ اسی قسم کے ایک واقعہ سیالکوٹ میں بھی کچھ عرصہ پہلے پیش آ چکا ہے، جس میں لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ جناب پولیس پہ اعتبار نہیں تھا، اور نہ ہی لوور کورٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے انصاف ملے گا۔ سیالکوٹ میں تو پولیس والے وہاں پہ کھڑے دیکھتے رہے تماشا، لیکن کچھ کام ضرور کیا ٹنڈو آدم میں پولیس والوں نے، اور کسی طریقے سے وہاں سے موب میں سے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی عبداللہ شیخ صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ٹنڈو آدم میں جو واقعہ ہوا اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور کیا ان لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ایف آئی آر تو کاٹ دی گئی، لیکن ایف آئی آر کاٹنے میں دیر نہیں لگائی جاتی، ایف آئی آر ضرور کاٹ دی جاتی ہے ایسے واقعات میں۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایس ایس پی عبداللہ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر۔ جی عبداللہ صاحب، ابھی جو لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیے جی وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے نا 10 بندے گرفتار کیے ہیں۔ اس میں ایک ایف آئی آر جو کٹوائی تھی، جو مقتول ہے غلام محمد برڑو، ان کی سائڈ سے 302 کی، اس میں 10 بندے انہوں نے نامینیٹ کیے تھے، جن میں سے 7 بندے اریسٹ ہو گئے جو مین اکیوز تھے۔ دوسری ایف آئی آر کرائی، پہلی گولی اس میں غلام محمد برڑو نے خود وہاں لگائی تھی، تو اس کی گولی سے وہاں اقبال شیخ نامی شخص زخمی ہوا تھا، جس کو گولی لگی تھی اور نیچے تڑپ رہا تھا۔ تو پھر ان کی ایف آئی آر 324 کی، اس میں انہوں نے 7 بندوں کو نامینیٹ کیا، جس میں ایک غلام محمد بھی تھا جو وہ تو فوت ہو گیا، وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ 6 بندے اور ہیں۔ ان 6 میں سے 3 بندے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ تو مزید جو ہے وہ اس میں ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہیں، اور میں ڈائریکٹلی اس کو سپروائز کر رہا ہوں، ساری ٹیم کو جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کی میٹر کی انکوائری بھی کر رہے ہیں۔ کیا انویسٹیگیشن کیا کر رہے ہیں آپ عبداللہ صاحب؟ کیا مطلب اس میں انویسٹیگیشن والی کیا بات ایسی کیا ہے جو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں انویسٹیگیشن والی بات تو یہی ہے کہ اس میں جس طرح وہ لڑکی وہاں آئی تھی اور علاقے کے لوگوں کو اگر اعتراض تھا تو ان کو بجائے وہ موب کی صورت میں اکٹھے ہونے کے یا قانون ہاتھ میں اٹھانے کے، یا یہ جو برڑوں والوں کو فون کر کے لڑکی والوں نے بلایا کہ بھئی ہماری جان بچائی جائے، یہ لوگ پہنچے، بجائے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس لڑکی کو وہاں سے سیفلی نکالتے، یا ان میں سے کوئی بھی فریق جو ہے وہ پولیس کو انفارم کرتا اور پولیس کو انوالو کرتا ہے اس میٹر میں، جو انہوں نے نہیں کیا، اور دونوں فریقین نے قانون کو خود ہاتھ میں اٹھایا۔ تو غلام محمد نے پہلی گولی فائر کی، جس سے وہ جو اقبال شیخ زخمی ہوا، جس کے بعد پھر موب نے ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اور وہاں اتفاق سے ہماری ایک موٹر سائیکل کراس کر رہی تھی، تو اس موٹر سائیکل پہ جو اے ایس آئی ہے اور ایک سپاہی تھا، 2 بندے تھے، انہوں نے بھی کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ کنٹرول کو نوٹ کراتے کہ مزید پولیس کی نفری بھیجی جائے، یا اپنے افسران کو بتاتے کہ یہاں یہ صورتحال ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ مارا گیا غلام محمد، 2 بندے برڑوں کے زخمی ہوئے، ان کا قریشیوں کا شیخوں کا بندہ زخمی ہوا، اور پولیس نے دونوں طرف سے ان کی ایف آئی آریں رجسٹر کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان میں سے کسی بھی فریق نے قانون کو ہاتھ میں اٹھانے کی کیوں جسارت کی، جرت کی؟ ان کو چاہیے تھا کہ قانون کے جو ادارے ہیں ان کو انفارم کرتے، ان کو درخواست کرتے، ہم خود اس پہ کارروائی کرتے جو بنتی تھی قانون کے مطابق۔ محلے کے لوگ کہتے ہیں جی کہ پولیس کو انفارم کیا گیا تھا،
نہیں، پولیس کو انفارم نہیں کیا جاتا. اگر پولیس کو انفارم کیا جاتا تو پولیس کوئی وہاں کوئی ایسے نہیں ہے کہ فارغ مطلب ہم کوئی وہ اویلیبل نہیں ہے یا مطلب ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کام کرنے کا. یہی موٹر سائیکل والوں کو انہوں نے انفارم کیا تھا جو وہاں سے گزر رہے تھے، اور انہی موٹر سائیکل والوں نے پھر یہ جس کی وجہ سے ان دونوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے، دونوں کو اے ایس آئی کو اور سپاہی کو، کہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی اگر ان کے علم میں یہ بات آئی تھی تو یہ افسران کو اوپر بتاتے یا کنٹرول کو بتاتے تاکہ ان سے مزید نفری بھیجی جاتی، سینئر افسروں کو بھیجا جاتا جو اس مسئلے کو خود جا کے وہاں ہینڈل کرتے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے کوئی بیک اپ نہیں منگوایا اور انہوں نے کوئی پولیس کی نفری مزید نہیں بلائی، نہ کوئی وائرلیس کیا، نہ کوئی انٹیمیٹ کیا کسی کو. ایگزیکٹلی ہمارا پولیس کا جو سسٹم ہے اس میں ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے جی. وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس پہ غلط بیانی کر سکے یا اس کو ایگزیجریٹ کر سکے. ہمارے یہاں وائرلیس پہ جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی پوری لاگ بک بنتی ہے، ایک ایک انٹری اس پہ لکھی جاتی ہے اور بغیر کسی سے پوچھے لکھی جاتی ہے. اسی طرح تھانے میں جو روزنامچہ ہوتا ہے اس میں جو بھی کال آتی ہے، جو بات ہوتی ہے، جو ایونٹ ہوتا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں ایک ایک چیز کی انٹری ہوتی ہے جو کہ چیلنجبل نہیں ہے. مطلب یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے مطابق ہمارا پولیس کا محکمہ کام کرتا ہے جی. اور یہ اپنے پولیس کے خلاف بھی 100 دفعہ چلا جائے لیکن یہ سسٹم اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے اور بڑا افیکٹو ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب پولیس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ محلے والے جو تھے یا دوسری جو پارٹی تھی ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے پولیس میں؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، اور میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ لوگ گھبراتے ہیں تھانوں میں جانے سے کہ شاید تھانے میں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی مکہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی کچھ سامنے چیز آئے گی، ادروائز کوئی ان کو ریلیف نہیں ملے گا. ایز سچ اوور آل ایک کوشچن ہے، میں صرف پریسائسلی آپ کو نہیں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا. میں مبشر صاحب اس میں بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس پہ بہت لمبی جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. ایک تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے ضلع میں مکہ والی کہانی نہیں ہوتی، یہاں دیانتداری سے پولیس کام کرتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے. لیکن اوور آل آپ کی بات کو میں جنرلی سپورٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس کے 3 مین پلرز ہیں، یعنی پولیس، عدالتیں اور جیل خانہ جات، جہاں آخر میں جا کے وہ سسٹم کلمینیٹ ہوتا ہے اور ان کو سزا ملتی ہے جیلوں میں، تو یہ سسٹم شاید اتنا افیکٹو نہیں رہا. یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ ہمارے یہاں ایف آئی آر کرانے سے اوائڈ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں بڑا لیندی پروسیس ہے اور گواہوں کو اور مدعیوں کو بڑا خوار ہونا پڑتا ہے، پولیس کے پاس بھی، تھانوں میں بھی، کچہریوں میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی، اور ان کو شاید ان کے حساب سے نہ ان کو عزت ملتی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. ہمارے سسٹم کو امپروو کرنے کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کو اب جو ہے وہ بالکل ہی اعتماد نہیں رہا. اب اس کیس میں بھی میں آپ کو ایک عرض کروں، تھوڑا اس کو سمجھیے گا کہ یہ خاتون جس طرح گھر میں گئی تھیں، اب یہ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں ایک خواتین کا حقوق نسواں بل پاس ہوا تھا جس میں زنا آرڈیننس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی تھی جی. اب اس امینڈمنٹ کے بعد اس طرح کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پولیس کے لیے قابل دست اندازی ہے، پولیس کیس نہیں رہا. پولیس کی اس میں اب وہ اختیار نہیں رہا کہ پولیس جا کے کسی سے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھے کہ اندر جو خاتون بیٹھی ہے کیوں بیٹھی ہے، کس مقصد کے لیے بیٹھی ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے بڑا عرصہ ہوا پولیس نے کبھی اس طرح کے اڈے پہ ریڈ بھی نہیں کیا کیونکہ اب پولیس کے پاس اختیار نہیں رہا. اب لوگوں کو اگر اعتراض ہے تو نیچرلی اگر ہمارا اسلامک معاشرہ ہے، اسلامک سوسائٹی ہے، اس کو ہم ایک طرف لے جائیں، یا تو اس کو اچھا کہیں یا اس کو برا کہیں. اگر برا کہیں تو اس کا پھر ہمیں تدارک بھی کرنا چاہیے. اب لوگ اگر اپنی مرضی سے جب دیکھیں گے قانون میں تھوڑی ویکنیس ہے یا گیپ ہے یا اس کے لیے کوئی افیکٹو وہاں چیزیں نہیں ہو سکتی تو نیچرلی پھر لوگ اس کو سوچیں گے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ کیا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس چیز سے بھی ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس گیپ کو کور کرنے کی. What you are suggesting over here is کہ حقوق نسواں قانون جو ہے، جو قانون میں امینڈمنٹ ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں، وہ آپ کے خیال میں درست نہیں ہے؟ یہ کہنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ درست نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب یہ لوگ جس طرح وہاں معاشرے میں اکٹھے ہوئے تھے، ایک اس کو اگر ہم سوشل ایول سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کو کمرشل بیسس پہ اس طرح خواتین کو نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، تو اس کو روکنے کے لیے میرے خیال میں ایک ڈیسنٹ لا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. واٹ آر یو سجیسٹنگ کہ اس میں کوئی امینڈمنٹس آنی چاہیے اس قانون؟ نہیں، میں امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ایک نیا قانون بنا لینا چاہیے جس میں ہم اس ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکیں یا اس کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے اس کو ریگولرائز یا ریگولیٹ کر سکیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کمرشل بیسس پہ نہ ہو یا
مطلب اس طرح کی جو چیز ہے اسلامک سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح پھر نکل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھایا انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ ایون اگر پولیس کو بھی انفارم کرتے تو پولیس کے پاس بے شک اندر گھسنے کے اختیارات نہیں تھے یا اس کیس میں وہ انٹروین کرنے کے نہیں تھے، بٹ پولیس اگر ویریفیکیشن بھی کرتی، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ویسے ہی سیٹل ہو جاتا۔ تو بقول آپ کے کہ پولیس کو انٹیمیٹ نہیں کیا گیا، لیکن وہاں کے محلے دار کہتے ہیں جی کہ بتایا گیا پولیس کو، لیکن پولیس وہاں پہ نہیں پہنچی۔ لیکن اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ پولیس لیٹ پہنچی جی، یہ جو کمپلین آتی ہے ریگولرلی وہ یہی آتی ہے کہ جی پولیس لیٹ پہنچی، ہم نے بتایا ضرور تھا۔ بٹ آپ کا بھی کہنا درست ہے کہ آپ کے پاس بھی سارا ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر چیز آن دا ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی چیز ایز سچ نہیں۔ کیا اس چیز کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے somebody is calling from outside اور آپ کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے یا تھانے کو یا چوکی کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے تو وہ تو ریکارڈ نہیں ہو رہا ہوتا نا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب تو بہت آسان سسٹم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں 15 سسٹم شروع ہے بڑے عرصے سے جی۔ 15 کی کال کریں اس کا پورا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی پوری لاگ بک مینٹین ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم پہ ایک بندے نے انفارم کیا کہ فلاں جگہ یہ ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے انفارمیشن دی ہوگی تو لاگ بک میں لکھی ہوگی، ہمارے ریکارڈ پہ لکھی ہوگی۔ اب انہوں نے ڈیفینیٹلی موٹر سائیکل والوں کو بتایا تھا جو وہاں سے گزر رہے تھے، یہ مجھے علم ہے اس بات کا۔ موٹر سائیکل والوں نے، میں نے ان سے بھی اسٹیٹمنٹ لی ہیں، وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ گلی میں جو ہے پرابلم ہو رہا ہے تو ہم وہاں پہنچے۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ تمہاری ذمہ داری بنتی تھی کہ تم 2 بندے کیسے اس موب کو ہینڈل کر سکو گے؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم کنٹرول کو انفارم کرتے یا 15 کو کرتے یا اپنے افسر کو بتاتے ان کو کیسے کہ یہاں سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو خود دیکھ لیتے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا ابھی واٹ ڈو یو تھنک، ایک چیز تو آپ نے بڑی کلیئرلی بتا دی کہ آپ نے کہا جی کہ محلے والوں نے جو کچھ کیا وہ بھی غلط تھا، انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور جس طریقے سے دوسرے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے۔ اب مجھے سمجھائیں، ایک لیٹس بی پریکٹیکل اباؤٹ اٹ۔ ایک گھر کے اندر ایک خاتون اور ایک مرد جاتا ہے اور محلے والوں کو اعتراض ہے، بٹ اس کو قانون جو ہے، قانون نسواں جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نہیں کوئی چھیڑ سکتا، یا پولیس والے ایٹ لیسٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے جیسے پہلے کے چھاپے مارے جاتے تھے براتھلز میں یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے پولیس اندر گھس جایا کرتی تھی، وہ قانون ختم ہو چکا ہے۔ اب جس طریقے سے مالک مکان نے اپنے لیے اسسٹنس منگائی کیونکہ محلے والے ریئیکٹ کر گئے اور یہ سارا وہاں پہ کلیش شروع ہو گیا، اینڈ اٹ اینڈڈ اپ اگلی بلڈی۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محلے والوں کی زیادہ غلطی ہے یا وہاں پہ جس طریقے سے جو مالک مکان تھے جنہوں نے اپنی اسسٹنس منگوائی ان کی غلطی ہے، یا کس پہ آپ بلیم کریں گے، کس کو بلیم کریں گے؟ میں اگر مجھ سے آپ آنیسٹلی پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو مین ذمہ داری بنتی ہے وہ جو بندہ مارا گیا نا غلام محمد بڑو، اس کی بنتی ہے، وہی مین ریسپانسبل فار آل دی ڈیولپمنٹ آف دی انسیڈنٹ۔ یہ اصل میں لڑکا لڑکی تو چلے اندر تھے، لوگوں کو اعتراض تھا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، محلے والوں نے بھی یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا تو انہوں نے خود اکٹھے ہو گئے فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ جن کو باہر نکالنا ہے وہ پولیس کو انفارم کرتے، پولیس آ کے مسئلے کو سالو کرتی۔ اندر والے لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے انہوں نے بھی پولیس کو انفارم نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے بندوں کو بلایا، برڑوں کو، اسی غلام محمد کو فون کر کے بلایا۔ غلام محمد وہاں پہنچ کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا، پہلا فائر اس نے آگے کیا، بجائے بات کرنے کے، بجائے مسئلے ایک ایشو ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کوئی مشتعل ہیں، ان کو مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، اس کو اس طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ بجائے مسئلے کو حل کرنے کو اس نے آگے فائر کیا، اقبال شیخ کو گولی ماری، لوگ اور مشتعل ہو گئے، لوگوں نے ان کو سب کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کو اگر آ گئے ہو تو مسئلے کو سالو کرو، آپ نے تو فائر کر کے بندہ ہمارا مار دیا ہے، مطلب مار تو نہیں دیا، بس اس کو جب گولی لگی اور تڑپ رہا تھا تو نیچرلی سین اس طرح کا تھا کہ لوگ اس سے زیادہ ہراس فیل کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی بات بھی جب پولیس کو معلومات ملی ہے، تھانے کو ملی ہے، جب تھانے کی موبائل اور لوگ وہاں پہنچے تو پولیس نے اس لڑکے اور لڑکی کو ریسکیو کیا ہے نا، وہ دونوں ابھی سیف کسٹڈی میں ہے پولیس کی۔ اگر پولیس وہاں ایکشن نہ لیتی، نہ پہنچتی ٹائم پہ، ایک ان موٹر سائیکل والوں کی یہ نالائکی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈیسیژن لینے شروع کر دیے جو ان کی لیول کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی لیول سے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اپنے افسروں کو یا کنٹرول کو یا 15 کو کہیں فون کر کے اطلاع دیتے کہ جی اس وقت یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہاں ہمیں نفری بھیجیں، افسروں کو بھیجیں اور مسئلے کو سالو کرائیں۔ انہوں نے خود سے مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیا، شاید وہاں سچویشن اس طرح کی تھی، ٹینشن اس طرح کی چل رہی تھی کہ ان کو شاید ان کا ذہن نہیں کام کر سکا یا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے خود اپنے آپ کو انوالو کر رہے لڑکی کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو بیٹھ کے پھر بعد میں جب پولیس کو اطلاع ہوئی تھانے پہ، پولیس پہنچی، نفری پہنچی، انہوں نے دونوں کو کام ڈاؤن کیا، سائڈوں کو، وہاں لڑکی کو نکالا، ریسکیو کیا، ان کو تھانے لے گئے اور پھر ملزموں کو گرفتار کیا، 7 بندے ایک سائڈ کے گرفتار کیے، 3 بندے دوسری سائڈ کے گرفتار کیے۔
اچھا چلیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجیے، آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ لوور کورٹس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور لوور کورٹس میں لوگ بآسانی یا تو نکل جاتے ہیں وہاں سے، یا سالہ سال کیسز چلتے رہتے ہیں. وٹنس پروٹیکشن لا کوئی نہیں ہے یہاں پہ ایز سچ، اور ایف آئی آر تو چلیں آپ نے دے دی، کروا دی، ہو گیا، کراس ایف آئی آرز ہوگی، بندے بھی ایک سائڈ سے پکڑے گئے، ایک سائڈ سے کچھ گرفتار نہیں ہوئے. تو آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ دیکھیں بندے تو دونوں سائڈ ہی پکڑے گئے، ایک میں 10 تھے تو اس میں سے 7 اریسٹ ہو گئے، دوسری سائڈ پہ 7 میں سے ایک تو فوت ہو گیا غلام محمد، باقی 6 تھے ان میں سے 3 پکڑے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے تو ان کیسز کو تفتیش کر کے اور مضبوط ایویڈنس کے ساتھ عدالتوں میں چالان کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو سزا یابی ہو. لیکن میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہاں یہ لوگ وہاں لوکلی رہنے والے ہیں دونوں کمیونٹیز، ان کا الٹیمیٹلی اگر آپس میں کسی لیول پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، بات چیت آپس میں بن جاتی ہے، تو یہ سیکشنز جو ہیں 302 یا 324 یہ کمپاؤنڈیبل ہیں. عدالت اور پاکستان کو جو مروجہ قانون ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپس میں ہی کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کا الٹیمیٹلی جب عدالت کا ٹرائل چل رہا ہوگا، عدالت میں یہ کیس چل رہا ہوگا، اس دوران زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پھر پارٹیز کا آپس میں پیچ اپ ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور یہ پھر سارے باعزت بری ہو جاتے ہیں. بڑے آسان لفظوں میں، ان لائک اینی ادر پولیس آفیسر، میرے خیال میں شیخ صاحب آپ نے بڑی آسان چیزیں سمجھا دی، ناظرین کو بھی ہمیں بھی ایجوکیٹ کر دیا. اور میرے خیال میں کوئی اور پولیس آفیسر ہوتا تو اس نے بڑا ایسا چکر دینا تھا ہمیں کہ کئی چیزیں ہماری ماننی نہیں تھی، لیکن آپ نے کئی چیزیں مانی بھی، which is a reality and that's very kind of you. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جناب ایس ایس پی عبداللہ شیخ صاحب. اور جس معاشرے میں انصاف نہ ملے، لوور کورٹس کی حالت آپ کے سامنے ہے، پولیس کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور لوگ تھانے جاتے ہوئے کتراتے ہیں، پولیس کو بلاتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو اس معاشرے میں پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، چاہے وہ سیالکوٹ کا واقعہ ہو، چاہے ٹنڈو آدم کا واقعہ ہو، چاہے وہ خانے وال کا واقعہ ہو، اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور بات کریں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا لوور جوڈیشری کا سسٹم کولیپس کر چکا ہے، پولیس کا سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور ری ویمپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ اور اگر ری ویمپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جو کہ بالکل نظر آ رہی ہے، تو پھر کون کرے گا اس کو ری ویمپ؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.